वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिनी फ़िद्दीन। ऐ अल्लाह हमें दीन की समझ को अता फरमाइए, आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, हम जो है पिछली क्लास में 26वें पारे की सूरत क़ाफ पढ़ रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ हमने पढ़ा था, अब आगे उसकी आगे जो है इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। नुफ़िख़ फ़िस्सूर ज़ालिका यौमुल वईद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व नुफ़िख़ फ़िस्सूर ज़ालिका यौमुल वईद। यहाँ पे जो है क़यामत का जिक्र हो रहा है, बार बार क़यामत का जिक्र आया है। यहाँ पे भी कुछ तरमीम के साथ कुछ चीज़ें डिफरेंट हैं, तो वो इसीलिए हम इसको पढ़ते हैं। क़ुर्ब क़यामत की आखिरी अलामत के बाद क़यामत की अव्वल पहले कायम होने की जो है ना सबसे पहली निशानी ये होगी कि लोग 3-4 साल तक गफलत में पड़े रहेंगे। 3-4 साल तक लोग जो है ना गफलत में पड़े रहेंगे। यहाँ लोगों से मुराद बेदीन और कुफ़ार हैं, जो आखिर में दुनिया में बाकी रहेंगे और क़यामत उन्हीं पर कायम होगी, क्योंकि अहले ईमान तो इस जहान से सब जा चुके होंगे इस दुनिया से, हत्ता कि कोई ज़मीन पर एक भी लफ्ज़ यानी अल्लाह तक कहने वाला बाकी न रहेगा। दुनियाई नेमतें, अमवाल, माल जो है, शहवत, कसरत हो जाएगी। जुमा के दिन होगी क़यामत, और जो है उस दिन यौम आशुरा भी होगा, यानी कि 10वीं मुहर्रम जिसे कहते हैं, उसी दिन उसी को आशुरा कहते हैं। सुबह होते ही लोग अपने अपने कामों में मशगूल हो जाएंगे। जैसे नॉर्मल ज़िंदगी चलती है, इसी तरीके से ज़िंदगी शुरू हो जाएगी सुबह की। एक बारीक लंबी आवाज़ आदमियों को सुनाई देगी, यही नफ़ख़ सूर हो और पहला सूर होगा। तमाम अतराफ़ के लोग इसके सुनने में बराबर के होंगे, सब बराबर इसको सुनेंगे और हैरान होंगे कि आवाज़ कैसी है और कहाँ से आती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये आवाज़ मानिंद कड़क बिजली जैसे कड़कती है, उसके जैसे सख्त बुलंद होती जाएगी और ऊंची आवाज़, बड़ी आवाज़ होती जाएगी। आदमियों में इसकी वजह से बड़ी बेचैनी और बेकरारी फैल जाएगी। जब वो पूरी सख्ती पर आ जाएगी तो लोग खौफ और हैबत से मरने शुरू हो जाएंगे। जब आवाज़ उसकी इतनी तेज़ होगी तो लोग जो है मरना शुरू हो जाएंगे। ज़मीन में ज़लज़ले आ जाएंगे, जिसके डर से लोग घरों को छोड़कर मैदानों में भागेंगे, और वहशी जानवर जो जंगली जानवर है डर कर लोगों की तरफ आ जाएंगे। जब लोग जहाँ है जंगल छोड़ के वो लोग जो है शहरों में आ जाएंगे। ज़मीन जा बजा फट जाएगी, समंदर उबल पड़ेंगे, और जो है ये क्या है, पूरे जितने उसके अतराफ की ज़मीन है उस पर समंदर जो है आगे चढ़ेंगे, डुबो देंगे उस सबको। आग बुझ जाएगी, निहायत महकम और बुलंद पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। जो मजबूत पहाड़ हैं वो सब टुकड़े टुकड़े होकर तेज हवा के चलने से रेत के मुआफिक हो जाएंगे। कहीं पे जो है रुई की धुन, जैसे सूर्य कारिया में कहा गया है कि रुई की धुन की तरह, यानी कि जैसे बिल्कुल बारीक हो जाती है। यहाँ पे रेत से ताबीर किया अल्लाह तबारक, रेत के मानिंद जो है ना पहाड़ हो जाएंगे, इतने बारीक हो जाएंगे। गर्द गुबार उठने और आंधियों के आने के सबब यहाँ 13 तीर तार हो जाएंगे। सब जो है ना नजर आने नहीं लगेगा, कुछ आंधियों की वजह से जो गर्द गुबार आ जाएगा सारा, वो आवाज़ दम बदम सख्त होती जाएगी, सूट की आवाज़ जो है बढ़ती जाएगी, यहाँ तक कि इसके नहायत हौलनाक होने पर आसमान फट जाएगा। अल्लाहु अकबर। आसमान जो इतना मजबूत है, अल्लाह ताला उसे भी फाड़ देंगे उस आवाज़ से। सितारे टूट टूट कर रेजा रेजा हो जाएंगे। जब अब तमाम इंसान मर जाएंगे तो मलिकुल मौत इब्लीस की रूह कब्ज करने के लिए मुतवज्जा होंगे। शैतान जो है, इब्लीस जो है, उसकी रूह को निकालने के लिए मलिकुल मौत जो है रूह कब्ज करने की तरफ मुतवज्जे होंगे। ये मलून चारों तरफ दौड़ता फिरेगा। मलाइका गुरुज हाय आतिशन से मार मार कर लौटा देंगे, यानी कि जो मोटे जो होते हैं ना, गुरुज कहते हैं उसको, हथियार जो होता है वो आग का हथियार होगा, उससे उसे मार मारेंगे और इसकी रूह कब्ज कर लेंगे। सकरात मौत की जितनी तकालीफ तमाम इंसान नौ को हुई है, जितने इंसानों को जो तकलीफ होती है मौत की, हर बंदे को तकलीफ होती है मरते वक्त। हजरत अली रज़ियल्लाहु वजह से ने किसी ने पूछा कि रूह की जब निकालते हैं तो कैसे तकलीफ होती, तो उन्होंने फरमाया कि अगर कोई बारीक मलमल का कपड़ा जैसे कांटी की तरफ पर डाल दिया जाए और जो है
اس کو کانٹی کے درخت سے اس کپڑے کو کھینچا جائے تو جس طریقے سے وہ تار تار ہوتا ہے، اسی طریقے سے انسان کی وہ اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ کئی تلواروں سے جیسے زخم لگائے جاتے ہیں ایسی تکلیف ہوتی ہے اس کو۔ تو اتنی تکلیف ہوتی، جتنے آدمیوں کو پہنچی ہے اتنی اکیلے اس ابلیس کو پہنچے گی۔ سکرات موت کی جتنی تکلیف پہنچی تھی اس کو ایک اکیلے کو پہنچے گی۔ نفقت سور پھونکنے کے مسلسل 6 ماہ تک نہ آسمان رہے گا، پھونکنے کے بعد نہ آسمان رہے گا، نہ ستارے، نہ پہاڑ، نہ سمندر، نہ اور کوئی چیز، سب کے سب نیست و نابود ہو جائیں گے۔ حتیٰ کہ ایک مرتبہ تو فرشتے بھی مر جائیں گے، سارے فرشتے جتنے وہ سب مر جائیں گے۔ 8 چیزیں فنا سے مستثنا ہیں، 8 چیزیں جو ہے نا فنا نہیں ہوں گی۔ پہلے جو ہے اللہ کا جو عرش ہے وہ نہیں ہوگا، دوسرے کرسی ہے اللہ کی، تیسرے لوح ہے، چوتھے قلم ہے، 5ویں بہشت اور 6 سور، 7ویں دوزخ، 8ویں ارواح، روح جو ہے نا ختم نہیں ہوگی، لیکن ارواحوں کو بھی بے خودی اور بے ہوشی لاحق ہوگی۔ ختم نہیں ہوں گے لیکن جو ہے ان کو بے خودی اور بے ہوشی ہوگی۔ بعض قول کے ہے کہ یہ 8 چیزیں بھی تھوڑی دیر کے لیے معدوم ہو جائیں، تھوڑی دیر کے لیے جو ہے نا یہ بھی ڈسپیئر ہو جائیں گے۔ حاصل کلام جب سوائے ذات باری تعالیٰ کوئی اور باقی نہ رہے گا تو اللہ تعالیٰ عزت فرمائیں گے کہ لمن الملک اليوم، کون ہے، کہاں ہے بادشاہ جو اپنے آپ کو جو ہے بادشاہ کرتے تھے، جو اپنے آپ کو سلطنت کے مالک سمجھتے تھے، کون ہے آج؟ اللہ تعالیٰ آواز لگائیں گے کس کے لیے آج کی سلطنت ہے؟ پھر خود ہی ارشاد فرمائیں گے للہ الواحد القہار، خدا یکتا و قہار کے لیے ساری بادشاہت ہے، کوئی بادشاہ نہیں ہے، بس ایک وقت تک ذات واحد ہی رہے گی، صرف اللہ تعالیٰ اکیلے رہیں گے۔ پھر ایک مدت کے بعد، ایک ٹائم کے بعد، پھر مقدار سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا جس کا، پھر پیدائش کی بنیاد قائم ہوگی، پھر جو ہے نا پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے دوبارہ چیزیں، آسمان، زمین، فرشتوں کو پیدا کرے گا۔ زمین کی حیت، زمین کے جو ہے نا شیپ جو ہے اس وقت ایسی ہوگی کہ اس میں عمارتوں، درختوں، پہاڑوں اور جو ہے پہاڑ، سمندر وغیرہ کا نشان نہ ہوگا۔ اس کے بعد جس مقام سے لوگوں کو زندہ کرنا منظور ہوگا تو اسی جگہ پہلے ان کی ریڑھ کی ہڈی پیدا ہوگی، بیک بون جو ہوتی ہے وہ جو ہے رکھ دیا جائے گا، اور ان کے دیگر اجزاء، دوسرے باڈی کے پارٹس، ہڈیاں وغیرہ جو ہے اس کے آزو بازو رکھ دیے جائیں گے ترتیب سے۔ اس کے بعد جو ہے اجزاء مرکبہ پر گوشت، جو آپ کے باڈی کے پارٹس ہیں اس پہ جو ہے گوشت چڑھایا جائے گا، جو صورت ان کے مناسب حال ہو عطا ہو جائے گی، جو صورت اللہ تبارک تعالیٰ کو دینا ہے وہ صورت اسے عطا ہو جائے گی۔ جسمانی کے تیار ہونے کے بعد تمام ارواحوں کو سور میں داخل کر کے، سور جو ہے نا ایک آلے کی طرح ہے، اس میں ڈال کے جو ہے نا سوراخ بنے ہیں، کچھ ایسے فرماتے ہیں، تو اس میں ڈال کے سوروں کو پھر جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ ان کو پوری طاقت سے پھونکیں، اور خود خداوند کریم ارشاد فرمائے گا قسم ہے میرے جلال کی، کوئی روح اپنے خالق سے خطا نہ کرے، یعنی جو جہاں کی روح ہے وہاں پہنچ جائے۔ بس روحیں اپنے جسموں میں اس طرح آئیں گی جیسے گھونسلوں میں پرندے آتے ہیں، ویسے جب ڈال کے اس میں پھونکیں گے تو کیا ہوگا، پورے جو اس کے اندر کے جو روح ہیں وہ نکل کے ایسے جائیں گے جیسے پرندے واپس آ کے اپنے گھونسلوں میں بیٹھ جاتے، تو اسی طرح وہ اپنی اپنی باڈی میں جا کے روح پھر سے داخل ہو جائے گی۔ سور اسرافیل میں تعداد ارواح کے موافق سوراخ ہیں جن میں سے روحیں پھونکنے پر اپنے اپنے قالبوں میں داخل ہو جائیں گے۔ اس میں اتنے سوراخ ہیں جتنے انسان پہلے قیامت سے جو پہلا دن سے جو پیدا ہوئے آدم سے لے کے آخر قیامت تک کے، وہ سب اتنے سوراخ ہوں گے اس میں، تو ہر اس میں ایک سوراخ میں جو ہے روح ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ کے ان کا رابطہ جسموں سے قائم ہو جائے گا اور سب کے سب زندہ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد سور دوم پھر پھونکا جائے، سیکنڈ ٹائم پھر سور پھونکا جائے، جس کی وجہ سے زمین پھٹ کر تمام لوگ برآمد ہوں گے اور گرتے پڑتے آواز سور کی جانب دوڑیں گے۔ یہ سور بیت المقدس کے اس مقام پر جہاں صخرہ معلق ہے، پہاڑ ہے جہاں پہ اپنے بیت المقدس فلسطین میں، تو اس کو صخرہ معلق ہے، پھونکا جائے گا۔ قبروں میں سے آدمی اسی شکل میں پیدا ہوں گے جیسے کہ بطن مادر سے، یعنی کہ برہنہ بدن ہوں گے، اور جو ہے نا ختنہ بغیر ہوں گے، بے ریش ہوں گے، صرف سروں پر بال ہوں گے، کہیں بال نہ ہوں گا ان کے، صرف سر پہ بال ہوں گے، اور منہ میں دانت ہوں گے۔ سب سے پہلے زمین میں حضرت رسول مقبول محبوب رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے،
آپ کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام، پھر جگہ جگہ سے انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، انہی کے بعد عام مومنین، پھر فاسقین، پھر کفار، تھوڑی تھوڑی دیر بعد یکے بعد دیگر برآمد ہوں گے، ایک ون بائی ون جو ہے یہ سب زندہ ہوں گے۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان ہوں گے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آپ کے پاس اور دیگر امتیں اپنے اپنے پیغمبروں کے پاس جمع، جس کی جو امت ہے ان کے پاس لوگ جمع ہو جائیں گے۔ ترمذی شریف میں ایک حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں کیوں کر آرام اور سکون سے بیٹھوں جبکہ حالت یہ ہے کہ سور پھونکنے والا یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام سور کو منہ میں دبائے ہوئے ہیں، وہ تیار بیٹھے ہیں، اللہ کا حکم آئے گا تو میں پھونک دوں گا۔ تو جب اتنا تیار بیٹھے ہیں تو کیسے میں ایسے زندگی گزار سکتا ہوں؟ حکم سننے کے لیے کان لگائے ہوئے، پیشانی جھکائے ہوئے انتظار میں ہیں کب سور پھونکنے کا حکم ملے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ حالت ہے تو آپ ہم کو کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا کرو۔ تو یہاں آیت میں نفخ فی الصور ذالک یوم الوعید، یعنی قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا جس سے سب زندہ ہو جائیں گے، یہی دن ہوگا وعید کا وعدہ، جو دن کا وعدہ کیا گیا تھا وعید کا، جس سے لوگوں کو ڈرایا جاتا تھا، اسی دن کا جو ہے لوگوں سے جو وعدہ کیا تھا جس سے ڈرایا جاتا تھا۔ تو یہاں دوسری مرتبہ کا سور پھونکا جانا مراد ہے، جس کی جب ابھی ہم نے جو تشریح پڑھی۔ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، اور ہر شخص ہمارے سامنے آئے گا، ایک فرشتہ اس کے ساتھ چلانے والا ہوگا اور اس کے عملوں کی گواہی دینے والا۔ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ الْحَدِيدُ، یہ وہ دن ہے کہ اس سے تو غافل ہو رہا تھا، یہ قیامت کا دن ہم نے بتایا تو اس سے غافل ہو رہا تھا، بھول گیا تھا، پہلے تو انکار کرتا تھا، اب ہم نے تجھ پر سے پردہ اٹھا دیا ہے، تو اب سب سارے چیزیں تو اپنی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے، تو آج تیری نگاہ تیز ہے۔ وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ، اور اس کا ہم نشین یعنی فرشتہ کہے گا کہ یہ اعمال نامہ میرے پاس حاضر ہے، اس نے جو جو چٹھے کیا ہے، جو جو اچھے برے اعمال کیے ہیں، یہ میرے پاس موجود ریکارڈ پڑا ہوا ہے۔ القی فی جہنم کل کفار عنید، حکم ہوگا کہ ہر شخص ناشکرے کو دوزخ میں ڈال دو، جو ناشکری کرتا تھا، جو اللہ کی نافرمانی کرتا تھا، اس کو دوزخ میں ڈال دو، حکم ہوگا۔ مناع للخیر معتد مریب، جو مال میں بخل کرنے والا، حد سے بڑھنے والا، شبہ نکالنے والا تھا، اس کو بھی جہنم میں ڈال دو۔ بخار اللہ نے اس کو دولت دی تھی، مال دی تھی، کبھی کسی کی مدد نہیں کی، کسی غریب کی حاجت روا کی کبھی پوری نہیں کی، بہت سارے اسے ملتے تھے، غربت کی وجہ سے بھوکے مر رہے تھے، لیکن اس نے کبھی اپنے جیب سے پیسے نہیں نکالے، نہ ہی کبھی اس کی مدد کی، جو اللہ نے اس کو پیسہ دیا تھا اس میں سے خرچ نہیں کیا، نہ ہی جب دین کو جب ضرورت تھی نہ ہی اس وقت مدد کی۔ الذی جعل مع اللہ الہا آخر فالقیاہ فی العذاب الشدید، جس نے خدا کے ساتھ اور معبود مقرر کر رہے اللہ کے سوا کسی کو اور معبود سمجھا، پیروں کو، فقیروں کو، یا پھر جو ہے مٹی کے بتوں کو یا پتھروں کے بتوں کو، تو اس کو سخت عذاب میں ڈال دو۔ قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید، اس کا ساتھی شیطان کہے گا، اے ہمارے پروردگار، میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا تھا بلکہ یہ آپ ہی رستے سے دور بھٹکا ہوا تھا، میں تو اس کو گمراہ نہیں کیا تھا، یہ خود ہی اپنے رستے سے بھٹک گیا تھا۔ شیطان بھی وہاں کہے گا، قال لا تختصموا لدي وقد قدمت الیکم بالوعید، اللہ فرمائے گا کہ ہمارے حضور میں رد و قد نہ کرو، ہم تمہارے پاس پہلے ہی عذاب کی وعید بھیج چکے ہیں، تم اب جو ہے ہیلہ بہانہ مت بناؤ، ہم نے تو ہمارے نبیوں نے آ کر تم کو سمجھایا تھا، بار بار تم سے ریکویسٹ کی تھی کہ یہ وقت آنے والا ہے، اس سے پہلے اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے راستے پہ چلا دو، تم نے انکار کیا، تو اب اس کی سزا بھگتو۔ ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، ہمارے ہاں بات بدلی نہیں جاتی، اللہ فرمائیں گے ہم نے جو بات کہی تھی اس میں ہم نے کوئی تبدیلی نہیں کی، وہی ہم نے کیا ہے جو کر تمہارے تک بات پہنچائی تھی، اور ہم بندوں پر ظلم نہیں کیا کرتے۔
اللہ تبارک تعالیٰ کسی پہ بندے پر ظلم نہیں کیا کرتے۔ میدان حشر میں تمام انسان دوبارہ زندہ کر کے اس طرح حاضر کیے جائیں گے، ایک فرشتہ پیشی کے میدان کی طرف دھکیل لے گا اور دوسرا فرشتہ اعمال نامہ لیے ہوگا جس میں اس کی زندگی کے سب احوال درج ہوں گے، سب اس نے جو چٹھا کٹھا کیا تھا وہ سارے اس میں موجود ہوں گے۔ یہ وہی دو فرشتے ہوں گے جو کرامن کاتبین کہلاتے ہیں اور جو دنیا میں انسان کی نیکی و بدی لکھتے ہیں۔ جب قیامت میں میدان حشر میں سب حاضر ہوں گے تو ان میں جو کافر ہوں گے ان سے خطاب ہوگا کہ دنیا کے مزوں میں پڑھ کر تو آج کے دن سے بے خبر تھا، بے پرواہ تھا، تو اللہ اور اس کے رسول کی نہیں مانتا تھا اور تیری آنکھوں کے سامنے شہوات و خواہشات کا اندھیرا چھا گیا تھا، اس میں اتنا مگن تھا تو دنیا کی زندگی میں تجھے تو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ یہ وقت آنے والا ہے۔ پیغمبر جو سمجھاتے تھے تجھے کچھ دکھائی نہ دیتا تھا، آج ہم نے تیری آنکھ سے وہ پردہ ہٹا دیا اور نگاہ خوب تیز کر لے، اب دیکھ لے جو باتیں کہی گئی تھی صحیح ہیں یا غلط۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد فرشتہ کاتب جو لکھنے والا فرشتہ ہے، اعمال جو اس کے ساتھ رہتا تھا، اعمال نامہ سامنے کر کے کہے گا یہ تیرا کچا چٹھا ہے جو میرے پاس تیار اور موجود ہے۔ جب فرشتے نامہ اعمال سامنے رکھ دیں گے اور مجرم جرم کا اقبال کر لیں گے، اب وہاں پہ کوئی راستہ ہی نہیں ہوگا سوائے مان لینے کے، خواہ یہ کرامن کاتبین ہوں یا کوئی اور۔ ایسے شخص کو جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کا انکار کرتا تھا اور حق سے ضد رکھتا تھا اور نیک کام سے روکتا تھا اور خود بھی نہیں کرتا تھا اور شرارت میں حد سے آگے بڑھا ہوا تھا اور دین کی باتوں میں شک و شبہ ڈالتا تھا، لوگوں کے سامنے جو ہے نا شکوک ڈالتا تھا، ارے ایسا کیسا ہو سکتا ہے، یہ مٹی میں مل گئے پھر کیسے زندہ ہو سکتے ہیں، یہ سب باتیں ہیں، یہ کہا کرتا تھا، خود بھی نہیں کرتا تھا اور لوگوں کو بھی بھٹکاتا تھا، نماز سے کیا حاصل ہوتا، اور اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی معبود ٹھہراتا تھا۔ ہر ایسے شخص کو جہنم میں جھونک دو، یہ کم وقت سخت عذاب کے قابل ہیں۔ جب ایسے کافر کو معلوم ہوگا کہ اب دائمی خسارہ اور عذاب میں پڑنے والا ہے، اس وقت اپنے بچاؤ کے واسطے گمراہ کرنے والوں کے دل میں الزام لگائے گا اور کہے گا مجھے تو شیطان مردود نے بہکایا جو ہر دم میرے ساتھ لگا رہتا تھا۔ احادیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے ساتھ جیسے دو فرشتے ساتھی بنائے گئے ہیں، کرامن کاتبین جیسے بیٹھے ہیں ہمارے کندھوں پہ، تو جو انسان کے اعمال لکھتے ہیں اسی طرح ایک شیطان بھی ہر انسان کا ساتھی رہتا ہے جو اس کو گمراہی اور گناہوں کی طرف بلاتا ہے اور رغبت دلاتا ہے۔ تو جب جہنم میں جانے والا یہ عذر کرے گا کہ یہ ہیلا کرے گا، یہ بہانہ بنائے گا کہ مجھے تو اس شیطان نے بہکایا تھا ورنہ میں تو نیک کام کرتا، اس پر وہ شیطان جو اس کے ساتھ لگا رہتا تھا کہے گا اے ہمارے رب، میں نے اس کو جبرن گمراہ نہیں کیا، میں نے تو اس کا ہاتھ پکڑ کے جبر کر کے کن پٹی پہ گن رکھ کے تو اسے گناہ کرنے کے لیے مجبور نہیں کیا، نہ میں نے اس پر زبردستی کی تھی کہ برے کام کر اور شرارت کے لیے ہر وقت تیار رہے، یہ تو ایک اشارہ اور شہ میں خود ہی جھٹ پٹ گمراہی میں جاتا تھا، ذرا یوں اشارہ کرتے ہی جو ہے نا دوڑ پڑتا تھا گناہوں کی طرف، برائی کی طرف، اور نجات و فلاح کے راستے سے دور جا پڑا تھا۔ اس پر ارشاد باری ہوگا کہ اب بگ بگ مت کرو، دنیا میں سب کو نیک و بد سے آگاہ کر دیا گیا، تم کو اطلاع دے چکے تھے، سب کو بتا دیے تھے کیا حق ہے کیا یہ ہے۔ اور انسان کے خود نفس میں ایک کیفیت ہوتی ہے، جب گناہ کرتا ہے تو اس کو ایک قسم کی جو ہے نا روگ جیسا ہوتا ہے اس کے دل میں، اور اسی طریقے سے جب نیک عمل ہوتا ہے تو اس کا دل مطمئن ہوتا ہے اور سمجھ میں آتا ہے کہ یہ نیک عمل ہے۔ اب ہر ایک کو اس کے جرم کے موافق سزا ملے گی، جو گمراہ ہوا یا جس نے اغوا کیا، سب اپنی حرکتوں کا خمیازہ بھگتیں گے۔ میں پہلے ہی دنیا میں اپنے رسول اور کتاب بھیج کر آج کے دن کے عذاب سے ڈرا چکا ہوں، آج وہی ہوگا جو میں نے اپنی کتاب میں کہہ دیا ہے، قرآن کے ذریعے، جو دوسری کتابوں کے ذریعے جو لکھ کے بھیجا تھا اللہ تعالیٰ نبیوں کے ذریعے، رسولوں کے ذریعے، تو وہ جو ہے نا اللہ بتا دیں گے۔ میری بات بدلی نہیں جاتی، جو کہہ دیا وہی ہو کر رہتا ہے، اور ہمارے ہاں ظلم نہیں، جو کچھ فیصلہ ہوگا عین حکمت اور انصاف سے فیصلہ ہوگا، کسی پہ ظلم نہیں ہوگا ذرہ برابر، جو جیسا کرے گا بالکل اسی حساب سے اللہ تعالیٰ اس کو یہ دیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پہ جو ہے القیا فی جہنم کل کفار عنیم مناع للخیر معتد مریب الذی جعل مع اللہ الہا فالقی فی العذاب الشدید، جس میں فرشتوں کو حکم باری تعالیٰ ہوا کہ ہر ایسے شخص کو جہنم میں سخت عذاب میں ڈال دو۔ کون کون؟ ایک کفر کرنے والا
دو حق سے ضد کرنے والا، بات جب اس کے پاس حق پہنچی لیکن اس کے خلاف کرنے والا، نیک کام سے رکتا ہو، یعنی نیک کام نہیں کرتا ہو، زکوٰۃ نہ دیتا ہو، روزے نہ رکھتا ہو، حج نہ کرتا ہو، نماز نہ پڑھتا ہو، حد سے باہر ہو جانے والا، حد سے تجاوز یعنی کہ ایک باؤنڈری لمٹ بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کو کراس کرنے والا، دین میں شبہ پیدا کرنے والا، جس نے خدا کے ساتھ دوسرا معبود شرک کرنے والا، ان سب کو جو ہے جہنم میں ڈال دو۔ معلوم ہوا کہ 6 صفات انسان میں خالص کافرانہ اور مشرکانہ صفت ہے کہ جن پر جہنم میں جھونک دینے اور عذاب شدید میں ڈالنے کا حکم ہے۔ اب یہاں جو بات خوف کھانے کی وہ یہ ہے کہ اس وقت کے مسلمان میں تو ان صفات میں سے کوئی صفت نہیں پائی جاتی بظاہر۔ الیاذ باللہ، کیا اس وقت کا مسلمان نیک کام سے روکنے والا تو نہیں ہے؟ بہت سارے ہیں نیک کام سے روکتے لوگوں کو، حق سے ضد رکھنے والا تو نہیں ہے، یہ بھی ہے، حق بات معلوم ہونے کے باوجود اس سے ہٹ کے کام کرنے والے، حد سے باہر، حد سے پار کرنے والے بہت ہیں۔ شادی بیاہ کو آپ کو ایک لمٹ بتائی ہے لیکن اس سے آگے بڑھ کے بہت اخراجات یا اننیسیسری چیزیں کرتے ہیں، یہ حد سے تجاوز ہے۔ دین میں شبہ پیدا کرنے والے ہیں، اس کا فیصلہ عام حالت دیکھ کر خود کر لیجئے، ہم کو خود دیکھ کے پتا چل جائے گا ہم کتنے گناہوں میں ملوث ہیں۔ یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، اللہ اکبر۔ اس وقت کیا ہوگا کہ اس دن ہم دوزخ سے پوچھیں گے کیا تو بھر گئی، تجھے کافی ہے اتنے جہنمی؟ وہ کہے گی کہ کچھ اور بھی، حل من مزید، کہے گی کہ مجھے اور دیجئے، میری بھوک نہیں مٹی، اور جہنمیوں کو میرے پاس بھیجیے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور بہشت پرہیزگاروں کے قریب کر دی جائے گی، جو اللہ والے ہوں گے، جو اللہ کی مان کے چلیں گے، ان کے قریب جنت کو کر دیا جائے گا، دور نہ ہوگی، وہ بالکل آپ سے دور نہ ہوگی۔ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، یہی وہ چیز ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، یعنی ہر رجوع لانے والے، حفاظت کرنے والے سے، جو متقین جو تھے ان سے جو وعدہ قرآن میں نبی نے کیا تھا، وہ وعدہ تمہارا پکا اب سچ ہونے لگا ہے۔ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، جو خدا سے بن دیکھے ڈرتا رہا، ہم نے خدا کو دیکھا نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں، صحابہ کو دیکھا نہیں، لیکن ان کی بات پہ ہم نے ایمان لایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے زبردست ہیں، ایسے غالب ہیں، ایسے رحم کرنے والے ہیں۔ تو ہم سب جتنے ایمان بالغیب ہیں ہمارا، ہم نے ان چیزوں کو، نہ ہی جنت کو دیکھا، نہ ہی نبی کو دیکھا، نہ ہی قرآن نہ ہی جہنم کو دیکھا، نہ ہی اللہ کو دیکھا، لیکن ہم غیب میں رہتے ہوئے، لیکن غیب میں ہم رہتے ہوئے لیکن چیزیں سب ہیں، تھیں یہ سب چیزیں، تو وہ غیب میں رہنے پر ایمان لایا ہم نے، اور رجوع لانے والا دل لے کر آیا۔ ادخلوها بسلام ذلك یوم الخلود، تو چلو تم کو جو ہے نا اب یہ پروانہ مل رہا ہے، اس میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ اور کیا ہے اس میں بڑی بات، یہ ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے، اس میں سے پھر دوبارہ تمہیں نہیں نکالا جائے گا۔ لہم ما یشاءون فیہا ولدینا مزید، وہاں وہ جو چاہیں گے ان کے لیے حاضر ہے، اور ہمارے ہاں اور بھی بہت کچھ ہے۔ بہت ساری چیزیں تو اللہ نے کچھ بتا دی ہیں قرآن میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنت میں یہ چیزیں ہوں گی، اور بہت سی چیزیں اللہ نے چھپا کے ابھی بھی رکھی ہیں، پتہ نہیں وہ جب ہم دیکھیں گے تو ہم کو پتہ چلے گا کیا کیا اللہ نے ہمارے لیے چھپا رکھا ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَخَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِن مَّحِيصٍ، اور ہم نے اس سے پہلے کئی امتیں، کئی لوگوں کو ہلاک کر ڈالا، جب وہ نافرمانی کرنے لگے تو ان کو عذاب نے آ کر پکڑ لیا۔ وہ ان سے قوت میں کہیں بڑھ کے تھے، تم تو کچھ نہیں ہے اس سے بڑے، جیسے کیا کہتے ہیں آپ کے کھجور کے تنوں کے جیسے اونچے پورے لوگ تھے، جو پہاڑوں کو بھی کاٹ کے اس میں اپنے گھر مکانات محلات بناتے تھے، ایسے طاقتور لوگ تھے۔ وہ شہروں میں گشت کرنے لگے، کیا کہیں بھاگنے کی جگہ ملی؟ جب وہ تھے تو اللہ کا جب عذاب آئے تو کیا وہ بچ سکے اللہ کے عذاب سے؟ اتنے طاقتور ہونے کے بعد سے ہرگز نہیں بچ سکے۔ جب وہ اتنے طاقتور نہیں بچ سکے تو تمہاری بساط کیا ہے؟ جب جہنم میں داخل کر دیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ جہنم سے خطاب فرمائیں گے، کیا تو بھر چکی؟ تو جہنم جس کا پھیلاؤ اس قدر جن و ان سے بھی نہ بھرے گا، وہ شدت غیظ غصے سے اور زیادہ کافروں اور نافرمانوں کو طلب کرے گی، مانگے گی، اور کہے گی اور کچھ ہو جو میرے اندر ڈال دیا جائے، جو بھی ہے اور وہ ڈالو مجھے۔ کفار و جہنمی یہ سن کر اور بھی زیادہ خوف زدہ ہو جائیں گے، ہم کیسے غضب کے ٹھکانے میں پھنسے ہیں۔
حدیث میں آتا ہے کہ جہنم حل من مزید ہی کہتی رہے گی، یعنی کچھ اور بھی ہو تو میرے اندر ڈالا جائے، یہاں تک کہ حق تعالیٰ اس پر اپنا قدم رکھ دیں گے، اور جیسا قدم ہے اللہ کو پتا ہے وہ، بہرحال جیسے ہم اپنے قدم پہ اس کو نہیں سوچنا چاہیے، اللہ کا قدم وہاں پہ رکھا جائے گا، جیسے بتایا اتنا ہی ہم کو سمجھنا ہے، اور وہ دب جائے گی اور سمٹ جائے گی اور عرض کرے گی بس بس اب میں بھر گئی۔ جب وہ پکار رہی تھی کہ ہم اور چاہیے اور چاہیے، تو اللہ تعالیٰ اپنا پیر اس میں رکھ دیں گے تو وہ جو ہے سمٹ جائے گی، اب بولے گی کہ بس بس اب میں بھر گئی۔ اللہ تعالیٰ اس جہنم کے عذاب سے اپنی رحمت سے ہم سب کو بچائیے۔ یہ تو جہنم کا حال ہوا جو کفار و مشرکین کا ٹھکانہ ہوا۔ آگے بتلایا گیا ہے کہ پرہیزگار متقی اہل ایمان کے لیے جنت ان کے قریب کر دی جائے گی، اور وہ بہت نزدیک سے اس کی تار و تازہ اور بناؤ سنگار دیکھیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ لو دیکھو یہ وہ جنت جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، اور کہا گیا تھا کہ یہ لوگوں کے لیے تیار ہے جنہوں نے دنیا میں اللہ کو یاد رکھا اور گناہوں سے بچ کر اللہ کی طرف رجوع ہوئے، اور بے دیکھے اس کے قہر و جلال سے ڈرتے رہے، اور ایک پاک صاف رجوع ہونے والا دل لے کر دربار خداوندی میں حاضر ہوئے۔ اس جنت کا وعدہ ایسے ہی لوگوں سے کیا گیا تھا، وقت آ گیا ہے، سلامتی اور عافیت کے ساتھ اب جاؤ اور امن و چین کے ساتھ اس میں داخل ہو جاؤ۔ جیسے جنت مل گئی وہ اس میں ہمیشہ رہنے کا حقدار ہو گیا، جو اس میں گیا وہ ہمیشہ وہیں رہے گا، نہ کبھی اس میں سے نکالا جائے گا اور نہ اکتا کر خود نکلنا چاہے گا۔ اب بعض دفعہ بندے جو ہے دنیا میں ہوتا ہے، ارے یار بہت تھک گیا میں ایک جگہ رہ رہے کہ چلے کوئی دوسری شہر کو جاتے ہیں، کوئی دوسری جگہ گھوم پھر کے آتے ہیں، نہیں یار کوئی دوسری کنٹری ہی چلے جاتے ہیں، یہ کنٹری میں رہ رہے کہ تھک گئے، تو وہ یہ بات وہاں نہیں ہوگی۔ جہاں جو جنت میں رہے گا اس کا دل ہی نہیں چاہے گا وہاں سے جانے کے لیے، اور اس کے علاوہ وہ نعمتیں ملیں گی جو ان کا خیال ہوگا، خواب و خیال گمان میں نہیں ہوگا کسی کا، ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ۔ دیدار الہی کی لذت بے قیاس ہوگی، جس کو پتہ نہیں ہوگا دیدار لذت اللہ کو دیکھنے کی لذت کیا ہوگی، وہ سب سے اونچی لذت، سب سے زبردست لذت ہوگی۔ جنت میں بہت کچھ ہے، جنتی کتنا ہی مانگے سب کچھ دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں اتنا دینے پر بھی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ کفار منکرین کی تنبیہ کے لیے فرمایا جاتا ہے کہ ان لوگوں کے حال سے سبق حاصل کرنا چاہیے جو ان سے پہلے گزرے ہوئے ہیں۔ بار بار اللہ تعالیٰ جو ہے نا جو گزرے ہیں ان کو بتا رہے ہیں کہ ایسے طاقتور لوگ تھے جن کو جو ہے نا ہم نے تباہ و برباد کر دیا نافرمانی کی وجہ سے۔ پہلی صفت فرمائی کہ معنی حق تعالیٰ کی طرف سے رجوع ہونے والے کی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آداب وہ شخص ہے جو تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے ان سے استغفار کرے، اور ایک روایت میں ہے کہ آداب وہ شخص ہے جو اپنی ہر مجلس اور نشست میں اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگے۔ اواب اسے کہتے ہیں۔ اواب کسے کہتے ہیں؟ ایسا شخص جو تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے ان سے استغفار کرے، اپنے گناہوں کو یاد کرے تنہائی میں اور اللہ سے معافی مانگے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اواب وہ شخص ہے جو اپنی ہر مجلس اور نشست بیٹھنے جہاں بھی ہیں اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگے۔ دوسری صفت حفیظ فرمائی ہے۔ حفیظ کے معنی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے منقول ہے کہ جو شخص اپنے گناہوں کو یاد رکھے تاکہ ان سے رجوع کر کے تلافی کرے، اور ایک روایت میں آپ ہی سے منقول ہے کہ جو شخص اللہ کے احکام کو یاد رکھے، اور حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص شروع دن میں 4 رکعتیں اشراق کی پڑھ لے وہ اواب اور حفیظ ہے۔ بڑی آسان چیز ہے، دیکھیے اللہ اکبر، خاص طور سے خواتین کے لیے تو بہت آسان ہے کہ اشراق کی نماز گھر میں 4 رکعت کتنے 4 منٹ میں پڑھ سکتا ہے بندہ۔ چلو کام کرنے والا مرد آدمی باہر چلے جاتا ہے تو اس وقت ملنا ذرا مشکل ہوتا، لیکن ہمت کرے تو انہیں بھی مل جاتا ہے۔ 4 رکعت پڑھنے سے کیا ہے اس کے، یعنی کہ جو شخص شروع دن میں 4 رکعت اشراق پڑھ لے وہ اواب اور حفیظ میں شامل ہو جائے گا۔ تیسری صفت من خشی الرحمن بالغیب فرمائی، یعنی جو خداوند ذوالجلال بے دیکھے ڈرتا ہو۔ چوتھی صفت فرمائی وجاء بقلب منیب، قلب منیب یعنی جو اللہ تعالیٰ کے پاس قیامت میں قلب منیب لے کر آئے گا۔ منیب کے بھی لفظی معنی رجوع کرنے والا، توبہ کرنے والا، اور مفسرین نے منیب کی علامت یہ لکھی ہے کہ وہ حق تعالیٰ کے ادب و احترام کو ہر وقت مستحضر حاضر رکھے گا،
اور اللہ جل شانہ کے سامنے تواضع کے ساتھ عاجزی سے رہے اور نفس کی خواہشات کو چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم کو بھی کسی درجے میں متقین کی صفات میں شامل فرمائے۔ اے پاک پروردگار، ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب او القى السمع وهو شہید، جو شخص دل آگاہ رکھتا ہے یا دل سے متوجہ ہو کر سنتا ہے، اس کے لیے اس میں نصیحت ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا من لغوب، اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو مخلوقات ان میں ہیں سب کو 6 دن میں بنا دیا۔ ہم نے پہلے ہی پڑھ چکے ہیں۔ اور ہم کو ذرا تکان نہیں ہوتے، اللہ تھکتے نہیں۔ یہ 6 دن میں بنائے، اس سے کم میں بھی بنا سکتے ہیں، لیکن اللہ کی حکمت ہے کہ ہر چیز کی جو ہے نا ایک ٹائم وقت ہے، اس حساب سے۔ اب جیسے اللہ تبارک تعالیٰ چاہیں تو کیا 9 مہینے بطن میں بچے کو رکھنا ضروری ہے؟ نہیں، 1 سیکنڈ میں ہی کر سکتے، لیکن ایک اللہ کی حکمت کے ساتھ ایک بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس لیے اس کو 6 دن میں تیار کیا۔ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ، تو جو کچھ یہ کفار بکتے ہیں اس پر صبر کیجئے، اور آفتاب کے طلوع ہونے سے پہلے یعنی کہ فجر کی نماز، اور اس کے غروب ہونے سے پہلے یعنی کہ عصر کی نماز، پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہو۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور رات کے بعض اوقات میں بھی اور نماز کے بعد بھی اس کے نام کی تسبیح کیا کرو، اس کا ذکر کیا کرو، یعنی کہ ہر نماز کے بعد ذکر کرو۔ اللہ نے اگر آپ کو وقت دیا، آپ کو جو ہے اپنی ہدایت دے دی، کرم کر دیا، تو رات میں بھی اٹھ کے کچھ دیر اللہ کی عبادت کرو۔ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، اور سنو جس دن پکارنے والا نزدیک کی جگہ سے پکارے گا۔ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ، جس دن لوگ چیخ یقیناً سن لیں گے، وہی نکل پڑنے کا دن ہے، سور پھونکنے کے قیامت کا دن۔ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ، ہم ہی تو زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں، اور ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے۔ یوم تشقق الارض عنہم سراعا ذلک حشر علینا یسیر، اس دن زمین ان پر سے پھٹ جائے گی اور وہ جھٹ پٹ نکل کھڑے ہوں گے۔ جب پھٹ کے زمین سب مردے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ جمع کرنا ہمیں آسان ہے، اللہ کے لیے بہت آسان ہے سب جمع کرنا۔ نحن عالم ما یقولون وما انت علیہم بجبار فذکر بالقرآن من یخاف وعید، یہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے، اور تم ان پر زبردستی کرنے والے نہیں ہو، بس جو ہمارے عذاب کی وجہ سے ڈرے اس کو قرآن سے نصیحت کرتے رہو۔ کہ اگر کافر نہ مانے تو کوئی بات نہیں، آپ جو ہے اس کی زبردستی نہ کریں، اگر مان لیں ٹھیک ہے، نہیں مانیں گے تو ان کے لیے عذاب ہے۔ یہ قرآن تو صرف نصیحت ہے، لوگوں کو نصیحت کرتا ہے۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 ہی نمازیں فرض تھی، فجر، عصر اور تہجد۔ اس کے بعد معراج والی رات میں 5 نمازیں فرض ہوئیں، جن میں فجر، عصر کی نماز جیسے کہ ویسی رہی، اور تہجد آپ پر اور آپ کی امت پر 1 سال تک واجب رہی، 1 سال تک جو ہے نا پڑھنا لازم تھا۔ اس کے بعد آپ کی امت سے اس کا وجوب، اس کی جو ہے واجب جو تھا اس کو منسوخ کیا گیا۔ بہرحال اب بھی ان تینوں وقتوں کو عبادت کے لحاظ سے خصوصی شرف و فضل حاصل ہے۔ نماز اور ذکر، دعا وغیرہ سے ان اوقات کو معمور رکھنا چاہیے۔ یعنی کون سے 3؟ فجر کے بعد، عصر کے بعد اور رات میں، یہ جو ہے نا اذکار سے، دعاؤں سے، نماز سے اس کو بھر دینا چاہیے، اوقات کو معمول رکھنا چاہیے۔ اور فرض نمازوں کے بعد بھی کچھ تسبیح و تحلیل کرنی چاہیے۔ احادیث میں بھی نمازوں کے بعد تسبیح کی بہت فضیلت آئی ہے۔ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مفلس مہاجر آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مالدار لوگ بلند درجے اور ہمیشگی والی نعمتیں حاصل کر چکے، آپ نے فرمایا یہ کیسے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہماری جو ہے نا وہ لوگ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور ہم جو ہے نا مال نہیں خرچ کرتے، تو وہ لوگ جو ہے نا اچھے اس میں پہنچ جائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا
بولو نماز روزے تو ہم جیسے رکھتے ہیں وہ بھی رکھتے ہیں، لیکن جو صدقہ دیتے ہیں وہ ہم نہیں دے سکتے. وہ تو ہم بھی نماز پڑھتے وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی صدقہ دیتے ہیں وہ بھی صدقہ دیتے ہیں، لیکن وہ ایک ایکسٹرا کام کرتے ہیں کیونکہ وہ امیر ہیں، کیونکہ مالدار ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے ہیں، وہ غلام آزاد کرتے ہیں جو ہم نہیں کر سکتے. آپ نے فرمایا آؤ میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاؤں کہ جب تم اسے کرو تو سب سے آگے نکل جاؤ اور تم سے افضل کوئی نہ نکلے. لیکن جو اس عمل کو کرے تم پر ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھ دیا کرو. وہ پھر آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، ہمارے مالدار بھائیوں نے بھی آپ کی اس حدیث کو سنا اور وہ بھی اس پر عمل کرنے لگے. آپ نے فرمایا پھر یہ تو اللہ کا فضل ہے، جس سے چاہے عنایت کرے، جسے چاہے اللہ تعالیٰ دے دے بھائی، وہ بھی کرے، اس کو اس کے لیے اللہ نے عنایت کیا ہے. آپ کو جو دیا ہے وہ اتنے سے پہ ہی سوال ہوگا، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے اور فضل کیا ہے، تو وہ اللہ کی حکمت ہے. ایک دوسری حدیث میں ہے کہ جو شخص ہر نماز کے بعد 33 بار الحمدللہ، 33 بار سبحان اللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر اور ایک بار یہ کلمہ پڑھے گا، یہ نماز میں ہر نماز کے بعد یہ پڑھنا لازم بنا لینا چاہیے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شرک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. 33 کتنے ہوگا؟ 39 + 100. یہ ایک دفعہ یہ ایک پڑھ لینا ہے. کہے تو اس کے تمام گناہ صغیرہ بخش دیے جاتے ہیں. صحیح بخاری مسلم کی ایک حدیث ہے کہ جس شخص نے دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اگرچہ سمندر کی موجوں سے بھی زیادہ ہوں. اتنے گناہ بندے کے اگر ہوں، اگر وہ 100 مرتبہ یہ پڑھ لے سبحان اللہ و بحمدہ، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. سمندر کے جھاگ جیسے اس کے اوپر جھاگ جو جمتی ہے اس کے برابر کہا گیا حدیث میں. ایک دوسری حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت اور شام کے وقت 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا کرے، 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا کرے، تو قیامت کے روز کوئی آدمی اس سے بہتر عمل لے کر نہیں آئے گا بجز اس کے وہ بھی یہ تسبیح اتنی یا اس سے زیادہ پڑھے. تو اس سے بڑھ کے کوئی نہیں لے کے آئے گا، صرف وہی آئے گا جو اس سے بڑھ کے پڑھے گا یا اتنا پڑھے گا. ان تسبیحات کی اتنی فضیلت سن کر ہم میں سے ہر ایک کو نمازوں کے بعد تسبیح پڑھنے کا کوئی نہ کوئی معمول ضرور بنانا چاہیے. یعنی کہ اتنی جب فضیلت ہے تو ہم کو چاہیے کہ اپنا وقت کتنے منٹ سیکنڈ لگتے ہیں، اگر ایک بندہ تسبیح پڑھ لے تو 2-3 منٹ بسم اللہ الرحمن، تو بندہ کتنی دیر لگتی ہے؟ اگر سے بندہ قل هو اللہ احد ایک سورت ہی پڑھ لے کتنے 1 منٹ لگتا؟ 1 منٹ بھی نہیں لگتا. 1 منٹ میں کتنی دفعہ پڑھ سکتے ہیں ہم لوگ؟ تو 3 دفعہ پڑھنے سے ایک قرآن مجید پڑھنے کا اجر ہم کو ملتا ہے، کیونکہ اس میں توحید ہے. تو قرآن میں جو ہے نا توحید 1/3 ہے، تو اس کی وجہ سے 3 دفعہ پڑھیں تو آپ کو جو ہے نا ایک قرآن پڑھنے کا اجر ملتا ہے. اتنی بڑی سعادت ہے بندے کی، اگر تھوڑی دیر میں یہ پڑھ لے تو اس کے لیے جو ہے نا کتنا اجر مل سکتا ہے، تو اس کا معمول ہمیں بنانا چاہیے. اب سورہ زاریات ہے، اسپریڈرز جو کہتے ہیں اس کو انگلش میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذاریات ذروا، بکھیرنے والیوں کی قسم جو اڑا کر بکھیر دیتی ہے. فالحاملات وقرا، پھر پانی کا بوجھ اٹھاتی ہیں. فالجاریات یسرا، پھر آہستہ آہستہ چلتی ہیں. فالمقسمات امرا، پھر چیزیں تقسیم کرتی ہیں. انما توعدون لصادق، کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ سچا ہے. وان الدین لواقع، اور انصاف کا دن ضرور واقع ہوگا، قیامت کا دن، آخرت کا جو حساب کتاب کا دن. والسماء ذات والسماء ذات الحبک، اور آسمان کی قسم جس میں رسیں ہیں. انکم لفی قول مختلف، کہ اے اہل مکہ تم ایک متناقض بات میں پڑے ہوئے ہو. یؤفک عنہ من افک، اس سے وہی پھرتا ہے جو اللہ کی طرف سے پھیرا جائے. قتل الخراصون، اٹکل دوڑانے والے ہلاک ہوں. الذین هم فی غمرۃ ساہون، جو بے قبری میں بھولے ہوئے ہیں. اس صورت کے پہلے ہی فقرے میں والذاریات کا لفظ آیا، فرسٹ ورڈز میں ہی آ گیا ہے، فرسٹ سینٹینس میں اس آیات میں.
ہوا ہے۔ زاریات ان ہواؤں کو کہتے ہیں جو غبار وغیرہ اڑاتی ہے، جو ہوا اڑا کے لاتی ہے، گرد و غبار۔ اس سورت کا نام زاریات اسی ابتدائی فقرے سے ہے، سورہ مکی ہے، اور یہ جو ہے اس میں اس سورت میں توحید بھی ہے، رسالت بھی ہے، قیامت بھی ہے، آخرت بھی ہے، جزا و سزا، جہنت اور جہنم کا ذکر آیا ہے۔ سورت کی ابتدا قیامت کے ذکر سے اسی طرح فرمائی گئی کہ تمام ہواؤں کو دیکھتے ہو کہ جب گرمی اور خشکی بڑھ جاتی ہے تو تیزی کے ساتھ گرد و غبار اڑانے والی آندھیاں آتی ہیں، پھر یہی ہوائیں پانی سے بھرے ہوئے بادل اٹھا لاتی ہیں، اور پھر ان بادلوں کو جگہ جگہ لے جاتی ہیں اور ادھر ادھر اللہ کے حکم کے مطابق بارش برساتی ہیں۔ ہاں جی، وہ سورہ اخلاص کا فرمایا تھا میں نے کہ 3 دفعہ اگر آپ کو پڑھیں گے تو، کیونکہ اس میں قرآن میں جو ہے نا توحید 1/3 ہے، قرآن کا جو ساری چیزیں جو مضامین ہیں اس کو 3 حصوں میں بانٹا گیا ہے، تو وہ تیسرا ایک حصہ جو ہے اپنے توحید ہے، تو سورہ اخلاص میں ساری توحید بیان کی گئی ہے اللہ کی۔ تو اسی لیے جب کوئی بندہ اس کو 3 دفعہ پڑھتا ہے تو اسے جو ہے نا ایک قرآن مجید کا اجر ملتا ہے، کیونکہ 1/3 بول تو 30% 3 دفعہ ہو گیا تو 100% ہو گیا، تو ایک قرآن پڑھنے کا اجر ہے۔ اسی طرح سے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص دن میں 10 دفعہ جو ہے سورہ اخلاص پڑھے گا، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو جنت میں ایک محل عطا فرماتے ہیں۔ کتنی دفعہ ہوتا ہے؟ تو اس لیے میں تو کہتا ہوں جب بھی آپ کو وقت ملے پڑھ کے اپنے بڑے لوگ مر چکے ہیں جن کے اللہ تعالیٰ قائم رکھے، ماں باپ کو اگر نہ ہو تو ماں باپ کے لیے بخشیں، اپنے دادا دادی نانا نانی جتنے لوگ مرحومین ہیں اللہ تعالیٰ اس کو سب کا اجر پڑھے پہنچے، بول کے دن میں 1-2 دفعہ بھی پڑھ لیں تو ایک قرآن کا اجر ان کو پہنچے گا، کیونکہ ہمارے جو احادیث میں آتا ہے کہ جتنے مرحومین ہیں وہ انتظار میں ہوتے ہیں کہ ہمارے گھر والے ہمیں کچھ بھیجے، تو بعض دفعہ وہ ارواح جو ہے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، جب جس کے گھر والے کچھ نہیں بھیجتے تو رنجیدہ اور غمگین ہوتے ہیں، جب وہ دوسرے اپنے گھر والے کچھ ان کے لیے بھیجتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اپنے ارواح کے جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ۔ تو ہم کو معمول بنانا چاہیے جب بھی اپنے بڑوں کا ذکر آئے یا کچھ یاد آ جائے یا نہ بھی یاد آئے تو روزانہ کا معمول بنا کر کچھ تو کچھ ان کے لیے بخشنا ضروری ہے، کیونکہ ان کے جو ہے نیک اعمال کا سلسلہ ٹوٹ چکا ہے، اب وہ جو ہے نا جتنا ہم ان کے لیے کریں گے تو وہ بہتر ہوگا، تو اس کے لیے جو ہے یہاں سے ہم کو پڑھ کے بھیجنا چاہیے۔ تو والی آندھیاں آتی ہیں، پھر یہی ہوائیں پانی سے بھر جاتی ہیں، تو یہ ہوائیں جو وہی جو ہے نا ہوائیں خشکی بڑھ جاتی ہے تو تیزی کے ساتھ گرد و غبار اڑانے والی آندھیاں آتی ہیں، پھر یہی ہوائیں پانی سے بھرے ہوئے بادل اٹھا لاتی ہیں اور پھر بادلوں کو جگہ جگہ لے جاتی ہیں اور ادھر ادھر اللہ کے حکم کے مطابق بارش برساتی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہواؤں کے چلنے کا ایک مقصد ہے، اسی طرح انسان کی دنیا کی زندگی کا بھی ایک مقصد ہے کہ خالی ایسے ہی اللہ تعالیٰ ہم کو نہیں پیدا کیا، ایک مقصد ہے، اس کے دنیا کے کیے ہوئے کاموں کے نتیجے ایک دن نکلیں گے اور عدل و انصاف کے ساتھ ہر ایک کو اس کے اعمال کا بدلہ ملے گا، یہ فیصلہ قیامت میں ہوگا جس کی طرف سے بہت سے لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ بعض اس کے جو ہے نا انکار کر دیتے ہیں کہ یہ ہونے ہی والی نہیں ہے، یہ تو اپنی اٹکل چلاتے ہیں، ایسی جو ہے نا بیکار سی باتیں ہیں، یہ ہونے والی نہیں سمجھتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کے کہنے کا یقین نہیں کرتے، حالانکہ قیامت کا آنا لازمی ہے اور اس قیامت کے دن میں گمراہ بدکاروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ انہی شرارتوں کی سزا ہے جو تم نے دنیا میں کی اور جس کا تم دنیا میں مذاق اڑاتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ قیامت آنی ہے تو آگ کیوں نہیں جاتی، جب بولتے تھے کہ وہ قیامت آنی چاہیے تو پھر آتی کیوں نہیں، خالی ایسی بول رہے ہیں کب آتی بولتے۔ ان کے برخلاف جو دنیا میں ایمان لائے اور عمل صالح کیے اور پرہیزگاری کی زندگی اختیار کی وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ پھر امکان قیامت پر بطور دلیل کے بتایا گیا کہ آسمان اور زمین کی نشانیاں اور خود انسان کے اندر جو نشانیاں ہیں یہی بتاتی ہیں کہ یہ کارخانہ جو ہے ایک دن ختم ہوگا اور قیامت قائم ہوگی۔ اللہ کے تمام رسولوں نے یہ بتایا قیامت آئے گی، ہر نبی ہر رسول نے جو ہے نا یہ بتایا ہے کہ بھئی قیامت آنے والی ہے، اس سے پہلے جو ہے نا اس کی تیاری کرو، لوگوں نے جو ہے جو مانا وہ اطاعت کرے نبی کی اور ان کی، اور وہ جو ہے اللہ کی اور رسولوں کی اطاعت کرے تو وہ جنت میں جائیں گے۔ یہ جو ہے نا بہت ساری جگہوں پہ قرآن میں قسمیں آئی ہیں، وہ اس کے بارے میں سورہ کے ابتدا میں کلام پر زور بنانے کے لیے قسم لائی گئی ہے،
واو جو آتا ہے والعصر جیسے ہے، تو یہ جو ہے نا واو جو ہے قسمیہ کہتا ہے، قسم جیسے عربوں میں ہوتا ہے، ہم تو اتنے قسم نہیں کھاتے لیکن عربوں میں بہت زیادہ تھا یہ۔ جاہلیت کے اہل عرب میں صد عیوب، بہت سارے عیب تھے ان میں، مگر ان میں کچھ اچھی چیزیں بھی تھے۔ ایک یہ اچھی چیز تھی کہ وہ جھوٹ بولنے کو خصوصاً قسم کھا کر بہت برا سمجھتے تھے۔ اگر کوئی جھوٹ بولے اور قسم کھائے، واللہ بول کے کوئی اگر سے بات کرے اور جھوٹ بولے تو اس کو بہت برا سمجھتے تھے وہ کہنے والے کو۔ اگر قسم کھائے تو 100% سچ بات ہے، یعنی کہ تو کہے وہ قسم کھائے، برباد ہو جائے۔ جو کوئی قسم کھا کر جھوٹ بولتا ہے تو ان میں یہ تھا کہ وہ برباد ہو جاتا ہے، اس لیے قسم کھا کر بات کہنے سے ان کو یقین آ جاتا تھا۔ اگر جو ہے نا کوئی قسم کھا کے غلط بات کہا تو وہ برباد ہو جائے گا، بلکہ ان لوگوں کا ایک بلیف تھا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہاں قسم کھا کے، تو قسم کھانے کے بعد وہ بات 100% سچی ہوتی تھی ان کے پاس۔ یہاں قیامت اور جزا اور سزا کو قسم کھا کر حق ہونا بیان کیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں بہت ساری جگہوں پہ قسم آئی ہے جن میں زیادہ تر حق تعالیٰ نے اپنے مخلوق کی، صرف 7 مقام پر اپنی ذات کی قسم کھائی، اپنی لیے قسم کھائی ہے، ورنہ جو ہے نا پہاڑوں کی، سورج کی، چاند کی، زمانے کی، ایسے اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہے۔ علماء نے لکھا ہے قسم تاکید کے لیے ہوتی ہے، اور حق تعالیٰ نے قسمیں اس لیے کھائی ہیں کہ بندوں پر حجت پوری ہو جائے، جو ہے نا حجت قائم ہو جائے، کہ بھائی بار بار آپ کو بتا دیا تھے۔ حجت سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز کا بار بار آپ کو بتا دینا کہ بھئی یہ پرابلم ہونے والا ہے، یہ آنے والا ہے، یہ آنے والا ہے، تو آپ نے ان کو آگاہ کر دیا، اطلاع دے دی، اس کو حجت پوری کر دی۔ بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ قرآن کریم عربوں کی زبان میں نازل ہوا، اور عربوں کا طریقہ تھا، عربوں کی زبان میں نازل ہوا، اور عربوں کا طریقہ یہ تھا کہ کوئی کلام اور بیان اس وقت تک فصیح و بلیغ نہیں ہوتا تھا جب تک کہ اس میں قسمیں نہ ہوں۔ اس لیے قرآن کریم میں بھی قسمیں کھائی گئی ہیں تاکہ فصاحت عرب کی قسم بھی کلام ربانی سے پوری ہو جائے۔ کیونکہ یہ قسموں کا تھا تو یہاں پہ میں نے 2-4 چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لی، اسی لیے جو ہے وہ قسمیں آتی ہیں۔ یہاں ان آیت میں 4 چیزوں کی قسم کھائی گئی۔ پہلی قسم والذاریات ذروا، یعنی قسم ہے ان ہواؤں کی جو غبار وغیرہ اڑاتی ہیں۔ دوسری قسم فالحملۃ الوقرا، یعنی قسم ہے ان بادلوں کی جو بوجھ اٹھاتی ہیں۔ تیسری قسم ہے فالجاریات یسرا، یعنی قسم ہے ان کشتیوں کی جو نرم سے چلتی ہیں۔ چوتھی قسم فالمقسمات امرا، یعنی قسم ہے ان فرشتوں کی جو مخلوقات میں مادی وغیرہ، یعنی کہ جو چیزیں دی گئی ہیں وہ تقسیم کرتے ہیں۔ تو حق تعالیٰ ان چاروں چیزوں کو قسمیں کھا کر تمام انسانوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ اے انسانوں، تم سے جس قیامت کا وعدہ کیا جاتا ہے وہ بالکل سچ ہے، اور دنیا میں کیے ہوئے اعمال کی جزا و سزا ضرور ہونے والی ہے۔ آگے پھر قسم ہے، یعنی قسم ہے آسمان کی جس میں فرشتوں کے اترنے اور چڑھنے کے راستے ہیں۔ تم لوگ یعنی سارے انسان قیامت کے بارے میں مختلف گفتگو میں ہو، کوئی تصدیق کرتا ہے، کوئی جھٹلاتا ہے، کوئی اسے سچ مانتا ہے۔ آگے بتلایا جاتا ہے کہ قیامت آخرت کی بات میں خواہ مخواہ جھگڑے ڈال رکھے ہیں، اس کو وہی تسلیم کرے گا جس کو اللہ رب سے کچھ تعلق ہے، اللہ سے جس کو تعلق ہے اسے جو ہے سے تسلیم کرے گا، اور جو شخص جو ہے اللہ کو نہیں مانتا اس کو جو ہے نا یہ سعادت نہیں ملتی، اس راستوں سے بھٹک جاتا ہے۔ یسألون ایان یوم الدین، پوچھتے ہیں کہ جزا کا دن کب ہوگا۔ یوم ہم علی النار یفتنون، اس دن ہوگا جب ان کو آگ میں عذاب دیا جائے گا۔ ذوقوا فتنتکم ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، اب اپنی شرارت کا مزہ چکھو، یہ وہی ہے جس کے لیے تم جلدی مچایا کرتے تھے۔ ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک پرہیزگار بہشتوں میں، جنتوں اور چشموں میں عیش کر رہے ہوں گے۔ آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین، اور جو نعمتیں ان کا پروردگار انہیں دیتا ہوگا ان کو لے رہے ہوں گے، بے شک وہ اس سے پہلے نیکیاں کرتے تھے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات کے تھوڑے سے حصے میں سوتے تھے، راتوں کو اٹھ کے اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ وبالاسحار هم یستغفرون، اور اوقات سحر میں بخشش مانگا کرتے تھے، اور جو ہے فجر سے پہلے پہلے اللہ سے بخشش مانگا کرتے تھے۔ یہ جو ہے نا متقین کی صفات ہے۔ اللہ معاف فرمائے آج ہم جاگ رہے ہیں لیکن دوسری چیزوں کے لیے، یا گانے بجانے سننے، نہیں تو ٹی وی کے پروگرام دیکھنے میں، یا پھر فضولیات بات کرنے میں، تو ہم ایسے وقت گزار رہے ہیں۔ لیکن یہاں پہ متقین کی صفات ہے کہ وہ راتوں میں اٹھ کے اللہ کو یاد کرتے، اللہ کا ذکر کرتے۔ اللہ اکبر۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے مال میں مانگنے والے اور نہ مانگنے والے دونوں کا حق
ہوتا تھا۔ وفی الارض آیات للموقنین، اور یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، اور خود تمہارے نفوس میں تو کیا تم دیکھتے نہیں۔ اس روئے زمین پر اللہ کی کتنی مخلوق ہے کہ جو آسمانی رزق سے محروم ہونے کی وجہ سے سزک کر مرتی ہے۔ آج دنیا میں ہزاروں لوگ جو ہے نا بھوکے فاقے اس آسمان کے نیچے سوتے ہیں، نہ ہی انہیں چھت ہے، نہ ہی کوئی انہیں دوسری سہولیات ہیں، اور ہمیں اللہ نے اپنے فضل و کرم سے کیسی سہولتیں اور عزت و عافیت، راحت اور چین سکون سے رزق عطا فرمایا ہے۔ آخر ہمارے اعمال کون سے اچھے ہیں؟ ہم کیا ایسا کوئی بہت متقی ہے جو اللہ نے ہمارے کو ایسا پہنچا رہا؟ نہیں۔ اور وہ کون سا گناہ نہیں ہے کہ جو ہم جو نہیں کرتے؟ بس اللہ کا ہی فضل ہے، اور نامعلوم کن مقبول بندوں کی بدولت ہم کو بھی آسانی سے رزق مل رہا ہے۔ اسی لیے سامنے کھانا آ جائے پر دل سے اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ جو بھی کھانا جب ہمارے سامنے آتا ہے تو ہم کو چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ نعمت کو ہمیں بخشا ہے، ورنہ کتنے لوگ آج دنیا میں محروم ہیں۔ اللہ کے وہ سعادت مند اور نیک بندے جو دوسروں کو کھلا پلا کر کھاتے ہیں، ان کو دوہرا شکر ادا کرنا چاہیے کہ نہ صرف اللہ تعالیٰ نے خود ان کو کھلایا پلایا، بلکہ دوسروں کو بھی کھلانے پلانے کی سعادت نصیب فرمائی۔ اسی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم شکر کرو گے تو تمہیں ضرور زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو بے شک میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ہمارا اور ساری مخلوق کا رزق آسمان میں ہے، جیسا کہ اللہ پاک نے فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تو مخلوق کو وہی رزق نصیب ہوگا جو آسمان سے ان کے لیے اترے گا۔ اس لیے اس پر اللہ اگر صحیح اور سچا یقین ہو تو اس سے رزق طلب کرنا چاہیے۔ ہمارا یقین اتنا ہونا چاہیے کہ رزق دینے والے اللہ ہیں، تو ادھر ادھر ہم پریشان ہونے کے بجائے اللہ سے مانگنا چاہیے، جس کے پاس رزق کے حقیقی ذخیرے موجود ہیں، اور جو حقیقی رزاق اور روزی رساں ہے، روزی دینے والا ہے۔ کاش کہ کوئی ان محض مادی اسباب پر نظر رکھنے والوں کو سنا دے، جو اب سمجھتا ہے کہ بھائی میں دکان جانا ہے دکان، لیکن نظر اللہ پہ رہنا چاہیے۔ جی، رزق دینے والی ذات اللہ ہے، مجھے حکم ہے کہ میں محنت کروں، لیکن رزق دینے والا اللہ کی ذات ہے، یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ نوکری کو تو جانا ضروری ہے، لیکن یہ نہ سمجھو کہ نوکری ہی میں میری زندگی ہے۔ وہاں بھی جا کے اللہ کے حکموں پہ اگر جا کے جو ہے کمائے، اور اللہ جو ہے اس کو دینے والے رزق ہیں، اس کو یہ انسان کے دل میں ہونا چاہیے۔ آیات میں متقین کی جو یہ صفات بیان کی گئی، وہ رات کو بہت کم سویا کرتے ہیں تھے، تو حدیث میں بھی اس کی یعنی رات میں عبادت کرنے کی بہت فضیلت آئی ہے۔ مسند امام احمد میں ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کے اندر کا حصہ باہر سے اور باہر کا حصہ اندر سے نظر آتا ہے۔ جو فلورز کے سمجھو، بالا خانے سے مراد جو ہے فلورز ہیں، جس میں جو ہے آپ کا اوپر کا اندر سے باہر باہر یعنی کہ گلاس جیسا ہوتا ہے، تو اندر اور باہر کا جیسے نظر آتا ہے، تو ایسے بالا خانوں میں اندر اور باہر سے نظر آئے گا، ویسے جو ہے نا یہ بالا خانے ہوں گے۔ تو اس کے لیے جو ہے راتوں میں جاگنے اللہ کی عبادت کرنے کی جو ہے یہ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ اندر سے نظر آئیں گے جو راتوں میں جا کے اللہ کی بات کریں گے۔ یہ سن کر حضرت ابو موسیٰ اشعری نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کن کے لیے ہیں؟ ارشاد فرمایا ان کے لیے جو نرم کلام کرتے ہیں، جو نرمی سے بات کرتے ہیں، اور دوسروں کو کھلاتے پلاتے رہتے ہیں، اور جب لوگ سوئے ہوئے ہوں یہ نماز پڑھتے ہیں۔ تین عمل کرتے ہیں یہ لوگ۔ کس کے لیے ہے یہ؟ ایک تو سافٹ اسپوکن ہوتے ہیں، دوسرے جو ہے لوگوں کو کھلاتے ہیں کھانا، اور جب لوگ سوئے ہوئے ہوں وہ نماز پڑھتے ہیں۔ یہ تین چیزیں ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے یہ ملیں گے۔ اور جو ہے نا ایک اگر بندہ رات میں اٹھنے کی طاقت نہ ملے، ہدایت اتنی زیادہ اللہ نے توفیق نہ دے، تو کم سے کم جب آنکھ کھل جائے تو یہ دعا پڑھ لیا کرے، اس کا بھی جو ہے نا بہت بڑا اجر ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمدللہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، اللہم اغفر لی، 3 دفعہ پڑھیں۔ یہ حدیث بخاری میں ہے اس کے لیے، تو یہ پڑھ لیں گے تو آپ کو جو ہے نا کم سے کم جاگنے میں یہ مغفرت کا جو ہے آسان ہو جائے گا۔ وہ پڑھ لیں گے تو اللہ تعالیٰ بخش دیں گے۔
حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام لانے سے پہلے یہود میں سے تھے، فرماتے ہیں جب شروع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں تشریف لائے تو لوگ آپ کی زیارت کے لیے ٹوٹ پڑے، میں بھی اس مجموعے میں تھا۔ اللہ آپ کے مبارک چہرے پر نگاہ پڑتے ہی نہ تو میں نے یقین کر لیا کہ نورانی چہرہ کسی جھوٹے انسان کا نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلے بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے کان میں پڑی یہ تھی کہ آپ نے فرمایا اے لوگوں کھانا کھلاتے رہو، صلہ رحمی کرتے رہو، کھانا کھلاتے رہو اور کیا کرو، صلہ رحمی کرو، لوگوں کے ساتھ رحم سے کام کرتے رہو اور سلام کیا کرو، اور راتوں کو جب لوگ سوتے ہوئے ہوں نماز ادا کرو تو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہونے کے کیا ہے؟ یہاں بھی کھانے کو کھلانا ہے، صلہ رحمی کرنا ہے، سلام کرنا ہے، اور راتوں کو جب یہاں بھی یہ کامن ہے، راتوں کو جاگ کر نماز ادا کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ سعادت بخش دے۔ مولا تیرے ہاتھ میں ساری نیند ہے، نیند کی جو چین آپ کے ہاتھ میں ہے، ہم تھوڑی رات بھی سو جائیں تو ہمارا چین مل سکتا ہے۔ اللہ تو ہم کو ایسی صفت عطا فرما دے ہم تھوڑی دیر بھی سو جائیں تو مطمئن ہو جائے، باڈی کے لیے وہ کافی ہو جائے۔ هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، بھلا تمہارے پاس ابراہیم کو معزز مہمان کی خبر پہنچی؟ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے تھے، اس سے پہلے بھی ہم نے پڑھا ہے یہ دوسرے سورہ حجر اور دوسرے مقامات پر، تو پھر دوبارہ یہ واقعہ آ رہا ہے۔ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرین، جب وہ ان کے پاس آئے تو سلام کہا، انہوں نے بھی جواب میں سلام کہا۔ دیکھا تو ایسے لوگ کہ نہ جان نہ پہچانتے ہی نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام۔ فراغ الی اہلی فجاء بعجل سمین، تو اپنے گھر جا کر ایک بھنا ہوا موٹا بچڑا لائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی یہ ایک سنت اور ایک وہ تھی، وہ فرماتے ہیں علماء کہ وہ ہمیشہ جو ہے ان کے پاس مہمان ہوتے تھے، کوئی نہ کوئی بندے کو لا کے وہ مہمانی کرتے تھے۔ تو ان کے پاس سے مہمان آئے تو آپ نے جو ہے نا ایک بچڑے کو کاٹا، بھنا اور سامنے پیش کیا ان لوگوں کو، وہ جو دو لوگ جو ان کے پاس آئے تھے مہمان، تو وہ تو انسان سمجھ کے کر رہے تھے لیکن وہ فرشتے تھے۔ فقربہ الیہم قولا الا تأکلون، اور کھانے کے لیے ان کے آگے رکھ دیا، کہنے لگے کہ آپ تناول کیوں نہیں کرتے؟ تو وہاں پہ جو ہے نا بہت مایوس سمجھتے تھے عربوں میں، اگر سے آپ کوئی چیز مہمان کو دے، اگر وہ نہ کھائے تو سمجھو کہ یہ دشمنی کے لیے آیا ہے، کہ آپ کے ساتھ کوئی نقصان کرے گا، یہ ان لوگ کا وہ تھا۔ فأوجس منهم خیفہ قالوا لا تخف وبشره بغلام علیم، اور دل میں ان سے خوف معلوم کیا، تو کہ بھئی وہ سمجھے کہ نہیں کھا رہے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام خوف کھائے کہ بھئی کوئی دشمن ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں، خوف کھانے کی ضرورت نہیں، اور ان کو ایک دانشمند لڑکے کی بشارت بھی سنائی، پھر بولے کہ آپ کو بیٹا ہوگا۔ فاقبلت امرأته في صرة فسكت وجهها وقالت عجوز عقیم، تو ابراہیم علیہ السلام کی بیوی چلاتی ہوئی آئی، آواز لگاتی ہوئی آئی، اور اپنا منہ پیٹ کر کہنے لگی، منہ پہ جیسا خواتین جیسے سر پہ ہاتھ تھوڑا سا مارتے نا، کوئی بات عجیب نظر آئی تو انہوں نے بھی ایسے سر پہ اپنے پیشانی پہ تھوڑا سا یوں ہاتھ مارا، ٹھیک ہے، اے تو بڑھیا ہو گئی، اور دوسرے میں بانج، مجھے کیسے بیٹا ہوگا؟ وہ بولی کہ بھئی کیسا ہے، میں تو بوڑھی ہوں، اور جو ہے نا بچے پیدا کرنے کی جو بانج جو کہتے ہیں وہ بھی صفت مجھ میں ہے۔ قالوا كذلك قال ربك انه هو الحکیم العلیم، انہوں نے کہا تمہارے پروردگار نے یوں ہی فرمایا ہے، یعنی اللہ کا حکم ہے، وہ بے شک صاحب حکمت اور خبردار ہے، وہ حکمت والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ آیت سورہ ہود اور سورہ حجر میں بھی گزر چکا ہے خلاصہ جو ابراہیم علیہ السلام کا۔ اپنے آبائی وطن سے ہجرت کر کے ملک شام میں گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر اس وقت 86 برس کی عمر تھی۔ حضرت اسماعیل حضرت ہاجرہ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے، مگر حضرت سارہ دونوں بیویاں تھیں آپ کی، تو حضرت سارہ کے بطن سے آپ کے کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، اور وہ اسی امید میں بوڑھی ہو گئی تھی، اور کوئی اولاد نہ ہونے کا ان کو غم رہتا تھا۔ ایک روز جب کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے خیمے کے دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے، دوپہر کے وقت مہمانوں کی صورت میں کچھ نئے لوگ وارد نہ آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی عادت مہمان نوازی کے موافق ان کو کھانا کھلانے کا انتظام فرمایا، اور ایک بچڑے کا تلا ہوا گوشت تیار کرا کے مہمانوں کے سامنے لا کر رکھا، مگر مہمانوں نے کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھایا، جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ تعجب بھی ہوا، کھانا کیوں نہیں کھاتے، اور ساتھ ہی طبیعت میں کچھ خوف بھی آیا، کہیں یہ دشمن نہ ہو، کیونکہ اس زمانے میں یہ مشہور دستور تھا کہ دشمن اپنے دشمن کے گھر کھانا نہیں کھاتا۔ جب فرشتوں نے جو بشکل انسان حضرت
ابراہیم علیہ السلام کے مہمان بنے ہوئے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کھانا نہ کھانے پر کچھ تعجب اور ساتھ فکر مند دیکھا تو فرشتوں نے ظاہر کر دیا کہ ہم فرشتے ہیں, ہم کو کھانے پینے سے کوئی غرض نہیں ہے, ہم تو آپ کو ایک خوشخبری دینے آئے ہیں کہ آپ ایک فرزند یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوں گے جو بڑا عالم ہوگا. حضرت سارہ پیچھے کھڑی ہوئی یہ باتیں سن رہی تھی. حضرت سارہ نے جو اولاد کے پیدا ہونے کی خوشخبری سنی تو بولتی پکارتی ہوئی آئیں اور بڑے تعجب سے ماتھے پر ہاتھ مار کر کہنے لگی, اول تو میں بڑھیا اور پھر بانج, تو اس وقت بچہ پیدا ہونا عجیب بات ہے. اس پر فرشتوں نے کہا کہ تم تعجب نہ کرو, تمہارے پروردگار نے ایسا ہی فرمایا ہے اور اس میں کچھ شک نہیں, کیونکہ الہ العالمین نے ایسا ہی فرمایا ہے اور وہ بڑی حکمت والا اور بڑا جاننے والا ہے. چنانچہ جس وقت اس بشارت کے مطابق حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت سارہ کی عمر 99 سال تھی, اللہ اکبر کبیرہ, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال کی تھی. اللہ اکبر. تو اب جو ہے نا 27واں پارہ یہاں سے شروع ہوگا انشاءاللہ, تو ہم اگلی کلاس میں شروع کر لیں گے انشاءاللہ 27واں پارہ. تو ابھی ہم اپنی کلاس کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اونچے مقام عطا فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی بنا. یا اللہ ہمارے مرحومین جو بھی ہمارے آبا و اجداد اس دنیا سے گزرے ہیں ان کو بھی یا اللہ تو جنت الفردوس میں اونچے مقامات عطا فرما. ان کے قبروں سے سارے عذاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھا لیجئے اور ان کی جنت کی کیاری بنا دیجئے ان کی قبروں کو. اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو دین کا دائی, نبی کا سپاہی, قرآن کا شہدائی بنائے. ہم کو بھی قرآن کو سمجھنے, اس پر عمل کرنے اور اس کی دعوت کو لے کر عام کرنے کی ہمیں بھی سعادت عطا فرمائیے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک.